अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल मक़बूसी रहमतुल आलमीन व हुदल लिल मुत्तक़ीन व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन। इंशाअल्लाह ताला आज हम, आप जैसा कि सब जानते हैं, मैंने आपको कल ऑडियो सेंड की थी, उसमें मैंने आपसे कहा था कि हम क़यामत के बयान के बाद इंशाअल्लाह तजल्लियात नबूवत इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, आज मैंने सोचा कि आज जुमे का दिन है, तो हम इस मुबारक किताब को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में कई किताबें अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे, लेकिन जो मतलब आसान लफ्ज़ों में लिखी गई हैं, जो आप लोगों को भी आसानी से समझ आए, तो इसीलिए मैंने ये तजल्लियात नबूवत का आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट किया है। बसरीक़ अल मख़तूम है, सीरत नबूवी है, बहुत सी किताबें हैं, लेकिन वो कुछ किताबें ऐसी हैं आप लोगों के लिए थोड़ा, आप लोगों को उसमें वर्ड्स जो हैं आप लोगों को समझने में थोड़ी उतना नहीं आएगा समझ आसानी से, तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा माशाल्लाह इसमें ये बुक में कवर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तैयबा बोले हम। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम तमाम मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये जो तजल्लियात नबूवत का सफ़र है, मेरा रब अपने रहम व करम, अपने फ़ज़ल से, ख़ास एहसान से मेरा रब इसको आप अपनी रहमत के साथ इसको पूरा करवाए और इस किताब को पढ़ने, समझने और अमल की हम सबको तौफ़ीक़ दे और हम तमाम सुन्नतें अपनाएं और लोगों तक अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे के हम एज़ इट इज़ पहुँचाएँ जैसा हमने सुनी। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ चलें आप शुरू करते हैं। बस ये सफ़र आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत अता फ़रमाए और ये सफ़र हमारे लिए आसान करे। जैसा कि मैं आपको अक्सर कहती हूँ कि जब हम कोई चीज़ जानते हैं तो मेरा अपना ख़ास ख़याल रहता है कि हम उसको बहुत तफ़सील से जानें। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको बोलने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। तो चलिए आप शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत नबूवी इंतहाई पाकीज़ा और बुलंद पाया मौजू है। मौजू कहते हैं टॉपिक को। इससे मुसलमान को ये इल्म होता है कि उसका दीन किन किन मराहिल से गुज़रा, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या बीती, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसी कैसी नस्बी व ख़ानदानी शराफ़त बख्शी और इस तरह वही और रिसालत और दावत दीन के लिए मुंतखब फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राह में क्या क्या मशक्क़तें झेली, कैसे कैसे मसाइब बर्दाश्त किए और बिला आखिर किस किस तरह के इनामात से नवाजे गए। अल्लाह ताला ने पर्दा गैब से फ़रिश्ते भेजकर, असबाब मोड़कर, बरक़ात नाजिल फरमाकर, मोजिज़ात ज़ाहिर करके किस किस तरह आपकी नुसरत और तायीद फरमाई और बड़े बड़े ज़ोर आवर लश्करों ने आपकी मुट्ठी भर जमात के सामने शिकस्त खाई। ये सारी बातें किताब सीरत के औराक़ में जलवाए फ़गन नज़र आती हैं। यही वजह है कि इब्तिदा इस्लाम से आज तक इस मौजू पर लिखने, लिखाने और पढ़ने पढ़ाने का बड़ा एहतमाम होता आया है, क्योंकि ये काम गहरे ईमान और महब्बत और वालहाना जज्बा फ़ना का नतीजा है। मगर होता ये रहा है कि उमूमन इस मौजू पर लिखते हुए तहक़ीक़ का एहतमाम नहीं किया गया, बल्कि अफ़कार व ख़यालात और जज्बात व एहसासात की नज़र में जो चीज़ जज गई उसे दाखिल किताब कर लिया गया, ख़ां वो सेहत व सबूत के लिहाज से सीफ़र ही क्यों ना हो, बल्कि बसा औक़ात ऐसी बातें भी कबूल कर ली गई दीन के उसूल से मुतसादिम और माक़ूलियत के दायरे से ख़ारिज हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप ये बताया गया है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में कई किताबें लिखी गई और कुछ लोगों ने, जैसा मैंने आपसे कहा, लिखने वालों ने इस पे तहक़ीक़ का एहतमाम नहीं किया और मैं आपको इसलिए अक्सर यही
بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے میں آپ سے اکثر کہتی ہوں کہ آپ ہر کتاب نہ پڑھا کریں جیسے قصے کہانیوں میں بیان کر دیا گیا ہے. یہ ایسی کتابیں پڑھیں جو اوتھینٹک ہوں. تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ کئی کتابیں ایسے ہیں جو اس میں قابل قبول باتیں ہی نہیں ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کریں آپ تمام کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایسی کتاب میرا رب ہمیں پڑھا رہا ہے جو الحمدللہ 100% اوتھینٹک ہے. جیسا ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ اس کتاب میں ہم پڑھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کیسی آپ اللہ تعالیٰ نے انعام بخشے اور آپ دین پھیلانے کے لیے آپ نے کیا مشقتیں جھیلی، کیسے آپ کی زندگی میں مشکلیں آئیں، آپ کو تکلیف لوگوں نے دی اللہ تعالیٰ نے، مگر آپ دیکھیں فرشتے بھیج کر، اسباب کو موڑ کر، برکات نازل فرما کر، معجزات ظاہر کر کس طرح آپ کی نصرت و تائید فرمائی اور بڑے بڑے لشکروں کو آپ نے مٹھی بھر جماعت کے سامنے آپ کی یہ لشکروں نے شکست کھائی. تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز چلیں آپ شروع کرتے ہیں. جیسا کہ یہاں پہ آپ کو انٹروڈکشن تو دے دیا گیا، اب یہاں پہ آپ پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، خاندان، نشو و نما اور نبوت کے پہلے حالات. ٹھیک ہے، خاندان آپ جانتے ہیں آپ کے، اور انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے، اور نشو و نما آپ کس طرح آپ کی پرورش ہوئی، اور نبوت سے پہلے کے حالات. دیکھیں یہ بک کو کچھ چیپٹرز میں آپ تقسیم کیا گیا ہے، تو جیسے آپ کو چیپٹرز آئیں گے میں انشاءاللہ اس کے ہیڈنگس پڑھ کے سنا دیا کروں گی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بیان کیا گیا ہے، خاندان بولیں آپ. ٹھیک ہے، تو چلیں آپ آئیں پڑھتے ہیں نسب نامہ پاک. آپ کا نسب نامہ پاک یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نزار بن مات بن عدنان. ٹھیک ہے، میں نے ایسا پڑھا آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا، اسی لیے میں آپ کو اس کو انشاءاللہ کھول کے میں آپ کو اس کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ مینس محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے، عبداللہ کس کے بیٹے تھے؟ عبداللہ بن عبد المطلب. عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے تھے. عبد المطلب بن ہاشم، عبد المطلب ہاشم کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے، اب ہاشم کس کے بیٹے تھے؟ عبد مناف کے بیٹے تھے. عبد مناف کس کے بیٹے تھے؟ قصہ کے بیٹے تھے. قصہ کس کے بیٹے تھے؟ کلاب کے بیٹے تھے. کلاب کس کے بیٹے تھے؟ مرہ کے بیٹے تھے. مرہ کس کے بیٹے تھے؟ کعب کے بیٹے تھے. کعب بن لوئی. کعب کس کے بیٹے تھے؟ لوئی کے بیٹے تھے. لوئی کس کے بیٹے تھے؟ لوئی بن غالب، غالب کے بیٹے تھے. غالب کس کے بیٹے تھے؟ فہر کے بیٹے تھے. فہر کس کے بیٹے تھے؟ مالک کے بیٹے تھے. مالک کس کے بیٹے تھے؟ نضر کے بیٹے تھے. نضر کس کے بیٹے تھے؟ کنانہ کے بیٹے تھے. کنانہ کس کے بیٹے تھے؟ خزیمہ کے بیٹے تھے. خزیمہ کس کے بیٹے تھے؟ مدرکہ کے بیٹے تھے. مدرکہ کس کے بیٹے تھے؟ الیاس کے بیٹے تھے. الیاس کس کے بیٹے تھے؟ مزر کے بیٹے تھے. مزر کس کے بیٹے تھے؟ نزار کے بیٹے تھے. نزار کس کے بیٹے تھے؟ مات کے بیٹے تھے. مات کس کے بیٹے تھے؟ عدنان کے بیٹے تھے. اب آپ سمجھ گئے؟ تو امید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اوکے، اب آپ آئیں آگے بڑھتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات میں آپ کو ضرور یہاں بتانا چاہوں گی کہ یہ جو عدنان، مات بن عدنان، یہاں پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب بتا کر رک جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو تمام آپ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں تک ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے، جو کتابوں میں آیا ہے الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ دیکھیں عدنان بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان کتنی پشتیں ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں اس بارے میں بڑا اختلاف ہے. سمجھ گئے آپ؟ عدنان آپ کا بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں. اب آپ سمجھ گئے؟ اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو جو یہ عدنان کے جو یہاں پہ نام آتا ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان کتنی پشتیں گزری ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں اس بارے میں بڑا اختلاف ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں اختلاف کی باتیں کتابوں میں نہیں لکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آگے اب آپ آئیں یہاں سے پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا اور ان کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے. یہ وہی کلاب ہیں
جو والد کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام اروو یا حکیم تھا، لیکن وہ کتوں کے ذریعے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو 1-2 منٹ اس کو ایکسپلین کر دوں، انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ آپ تمام جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمینہ تھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کی والدہ کے والد کا نام یہاں پہ بتایا گیا، مطلب آپ کے نانا کا نام، سمجھ گئے ہیں؟ اور ان کے والد حضرت آمینہ کے والد کا نام کیا تھا؟ وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا نا یہاں پہ خصہ بن کلاب، تو یہ وہی کلاب ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام اروا یا حکیم تھا، لیکن وہ کتوں کے ذریعے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو کلاب کسے کہتے ہیں؟ کلب کتے کو کہتے ہیں، کلاب کتوں کے ذریعے یہ شکار کھیلتے تھے، اسی لیے آپ یہ اسی نام سے آپ یہاں پہ جیسا بتایا گیا ہے مشہور ہو گئے۔ اب آگے آتا ہے آپ کا قبیلہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، جو پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا۔ قریش دراصل فہر بن مالک یا نظر بن کنانہ کا لقب تھا، بعد میں اس کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی۔ یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سعادت حاصل رہی، لیکن خصہ کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا۔ اس کا نام زید تھا اور وہ بچپن ہی میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ ازرح میں جا بسا اور وہیں پلا اور بڑا بھی وہیں ہوا تھا۔ اب سمجھ گئے آپ؟ یہاں پہ میں آپ کو پھر ایکسپلین کر دوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، جو پورے عرب میں سب میں معزز، آپ کے بہت عزت والا قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ قریش دراصل فہر بن مالک، ابھی ہم نے یہاں پڑھا نا کہ لوئی بن غالب بن فہر بن مالک، ٹھیک ہے، انہی کے بارے میں کہا گیا، بن نظر بن کنانہ، یہی آپ دیکھیں یہ نام یہیں پہ آ رہے ہیں۔ قریش دراصل فہر بن مالک یا نظر بن کنانہ کا لقب تھا۔ لقب جانتے ہیں نا آپ، ٹائٹل جیسا دے دیتے ہیں کوئی، ٹھیک ہے، یہ ان کا لقب تھا۔ قریش دراصل یہی لوگ تھے، بعد میں اس کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی۔ یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ سیادت دی تھی، لیکن خصہ کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا۔ ابھی ہم نے پڑھا نا، میں نے آپ کے سامنے کیا پڑھا؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن خصہ بن کلاب، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو خصہ جو نام تھا، خصہ کو آپ اسے خصہ بھی کہتے ہیں، خصہ بھی یہ عربک نیم ہے، تو یہ جو خصہ تھا ان کو ایک منفرد مقام یہ حاصل تھا، ان کا نام زید تھا اور وہ بچپن ہی میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ ازرح میں جا بسے اور وہیں پلے بڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب ان کو کیا منفرد مقام حاصل تھا انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے، لیکن جوان ہو کر مکے آ گئے۔ یہ انہوں نے اپنا جو زندگی تھی سمجھے آپ، مکے سے باہر انہوں نے گزاری، آپ یہ سیریا میں رہے، اور جب جوان ہو گئے تو اپنی والدہ کے ساتھ وہ وہیں رہے تھے۔ جب وہ جوان ہو گئے تو انہوں نے پھر مکے کا رخ کیا اور مکہ آ گئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد خانہ کعبہ کے وہ متولی بن گئے۔ یہ متولی کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس خانہ کعبہ کی، آپ جانتے ہیں جو آج الحمدللہ کعبۃ اللہ کو ہم دیکھتے ہیں، تو وہ جو ڈور ہے، وہ ڈور کو پہلے لاک رہتا تھا، تو آپ اس کی جو چابی ہے، آج بھی وہ ڈور کو لاک ہے، لیکن آپ یہ ضرور آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ لاک کس طرح ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں وہ ڈور کس طرح اوپن ہوتا ہے، لاک ہوتا ہے، آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج بھی خانہ کعبہ کو بند رکھا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی بند رکھا جاتا ہے، لیکن ہمارے جو ذہن میں لاک خفل کہتے ہیں، وہ سب بڑا سا تالا اس طرح ہمارے ذہن میں تھا، لیکن اس زمانے میں ویسے تالے ویسے لاکس نہیں تھے، وہ الگ ٹائپ کا لاک تھا۔ تو اس زمانے میں بھی کعبۃ اللہ کو کلوز رکھا جاتا تھا اور آج بھی وہ لاک ہی رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو بات بتائی گئی کہ جب یہ آپ کے خصہ آئے تو یہ خانہ کعبہ کے متولی بن گئے۔ یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا۔ متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی، وہ جس کے لیے اور جب چاہتا کعبے کا دروازہ کھولتا تھا۔ علاوہ ازیں قریش مکہ سے باہر آباد تھے، اس نے انہیں اندر لا کر
آباد کیا۔ نیز اس نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانا تیار کراتا اور چمڑے کے بڑے بڑے حوضوں میں کھجور، شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا۔ اس نے کعبے کے شمال میں دارالندوہ کے نام سے ایک گھر بھی بنایا تھا جو قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہی ان کی پارلیمنٹ بھی تھی اور اسی میں وہ شادی وغیرہ کی رسمیں بھی انجام دیتے تھے۔ قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصہ ہی کے ہاتھ میں تھی، چنانچہ لڑائی کا جھنڈا اس کے سوا کوئی نہیں باندھ سکتا تھا۔ وہ بڑا کریم اور عقلمند تھا۔ قریش اس کی بات بے چوں چرا تسلیم کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو اور اس کو ذرا ایکسپلین کر دوں۔ میں نے آپ کو کنجی کے بارے میں، چابی کے بارے میں، کی کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے جیسے یہاں پہ آتا تھا کہ جب وہ متولی تھا تو جس کے لیے جب چاہے دروازہ کھلتا تھا، اور قریش مکے سے باہر آباد تھے، جیسا یہ خود آپ کے خصہ جن کے بارے میں کہا گیا یہ خود شام میں رہتے تھے، تو قریش بھی کیا ہے آپ باہر ہی رہتے تھے مکے کے، لیکن یہ قصہ جب مکے آئے تو انہوں نے آپ قریش کو مکے میں ہی لا کر آباد کیا، بسایا وہاں پہ، اور انہوں نے ہی حاجیوں کی میزبانی کا طریقہ ایجاد کیا۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، آج تک وہ طریقہ وہاں آپ بولیں الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، اس گروپ میں بھی لوگ ماشاءاللہ ہیں جو اس سال حج کی سعادت حاصل کر کے لوٹے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو وہ جانتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کتنی سبحان اللہ حاجیوں کی خدمت نہیں کرتے۔ آپ یقین کریں جب بس تھوڑی تھوڑی دور رکتی ہے تو آپ پیکٹس کے پیکٹس پورے پیک کیے ہوئے، اس میں آپ کے لبن ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس لسی کہتے ہیں، اور فروٹس ہوتے ہیں، جوس ہوتے ہیں، جگہ جگہ آپ کو وہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور فری آف کاسٹ ہوتے ہیں، وہ کوئی پیسہ نہیں لیتے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو یہاں پہ جو بات کی گئی کہ اسی نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا، تو آپ انہی کے دور سے یہ شروع ہوا۔ وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانا تیار کراتا، سبحان اللہ، اور چمڑے کے بڑے بڑے حوضوں میں کھجور، شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا، سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں ان لوگوں کے پاس آج بھی وہی میزبانی، الحمدللہ، اللہ ان کی نسلوں میں قائم رکھے، قیامت تک کے آنے تک کے وہ لوگ جتنے بھی لوگ حج کریں، سبحان اللہ، وہ لوگ اسی طرح حاجیوں کی خدمت کرتے رہیں، اور اللہ ان کی خدمت کو قبول فرماتا رہے، آمین یا رب العالمین، اور اللہ ان تمام سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں پہ جیسا بتایا گیا، دیکھیے وہ کیا کرتا، کھانا بھی تیار کراتا اور چمڑے کے بڑے بڑے حوضوں میں کھجور، شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا۔ اس نے خانہ کعبہ کے شمال میں دارالندوہ کے نام سے گھر بھی بنایا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، دارالندوہ کے نام سے اس نے ایک بڑا سا ہال، بڑا سا گھر بنوایا تھا، اور اس میں وہ لوگ اکثر آپ شادیاں بھی کرتے تھے، آپ بتائیں، اور اجتماعی تقریبیں بھی کرتے تھے۔ ان کے فنکشنز وغیرہ بولیں آپ، چاہے وہ دین کے تعلق سے کوئی بات ہو یا کوئی فنکشنز وغیرہ ہو، اسی میں وہ لوگ انجام دیتے تھے۔ قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصہ ہی کے ہاتھ میں تھی، چنانچہ لڑائی کا جھنڈا اس کے سوا کوئی نہیں باندھ سکتا تھا۔ وہ بڑا کریم اور عقلمند تھا۔ قریش اس کی بات بے چوں اور چرا تسلیم کرتے تھے۔ آپ سمجھ گئے، وہ بہت عقلمند بھی تھا، سبحان اللہ، اور بڑا کریم تھا۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ کرم کرنے والے کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت کرم، مطلب اس کا نیچر بہت نرم تھا، بہت لوگوں پہ فیاضی سے خرچ کرتا تھا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اسی طرح کسی کو کوئی منصب نہیں دیتا، وہ پہلے اس بندے کو دیکھتا ہے، اس کی کوالٹیز بھی دیکھتا ہے۔ آپ کسی بھی ایسے انسان کے ہاتھ میں، آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا، ہمارے پاس اگر ایسی کوئی بات نظر آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بندر کے ہاتھ میں آئینہ دینے والی بات ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں انسان اس طرح سوچتا ہے، اور اب ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ تو آپ سوچیں اللہ تعالیٰ خاص طور سے دین کا کام، آپ ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں بھی ایسے کئی کام ہوں گے جو میرا رب ہی جانتا ہے کہ کون کس کس منصب میں فٹ ہوتے ہیں، تو اللہ نے خصہ کو چنا ہے اسی لیے کہ وہ ماشاءاللہ عقلمند اور کریم تھا، اور قریش اس کی بات بہت، آپ وہ جو بھی حکم دیتا وہ لوگ کوئی بحث مباحثے کیے بغیر وہ لوگ آپ اس کو مان لیتے۔ تو یہ جو کوالٹیز ہوتی ہیں یہ بھی اللہ سے بہتر بندے میں کوئی نہیں جانتا، الحمدللہ رب العالمین۔ آگے دیکھیں، آپ یہاں پہ آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قبیلے کے بارے میں میں آپ سے کہا، اب یہاں پہ خاندان کے بارے میں آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی خاندان کہلاتا تھا۔ اب سمجھ گیا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کے پردادا کا نام ہاشم تھا، تو انہی کی نسبت سے ہاشمی خاندان کہلاتا تھا۔ ان کو خصا کے مناسب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا، جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کے طرف منتقل ہو گیا۔ مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا۔ اب آپ سمجھ گئیں یہاں پہ کیا بتایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہاشمی خاندان کہلایا گیا۔ اور یہاں پہ کیا بتایا گیا؟ ان کو خصا کے مناسب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا، جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا۔ مطلب کے بعد ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا۔ سبحان اللہ۔ ہاشم، اب یہاں پہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ان کا انٹروڈکشن یہاں پہ ہے، یہ بھی آپ ضرور سنیں کیونکہ یہ تمام چیزیں آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ آپ تمام سے کہنا چاہوں گی، اس کو اچھی طرح سنیں، اس کو اچھی طرح اپنے ذہن نشین کریں اور آپ یہ اپنے فیملی ممبرز، اپنے خاندان والوں کو بھی اکٹھا کریں اور یہ سنائیں آپ لوگ۔ اتنی چیزیں اگر آپ کو یاد نہیں رہتی، جو بھی آپ کو یاد ہے وہ ضرور سنائیں، کیونکہ سبحان اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی مہینہ ہے، وفات کا بھی مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو سیرت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز، یہ بہت مطلب امپورٹنٹ بات ہوگی ہم سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ آئیں آپ آگے۔ ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے، یعنی آپ کے پردادا۔ انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا۔ وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے، چونکہ عربی میں اس طرح کسی چیز کے توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ ان کا اصل نام امرو تھا۔ قریش تجارت پیشہ تھے۔ ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر منظم کیا اور اس کے لیے دونوں ملک کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی۔ اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا گیا۔ اب سمجھ گیا یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ ہاشم جو تھے وہ اپنے زمانے کے سب میں عظیم انسان شمار ہوتے تھے اور انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا۔ وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے۔ سمجھ گئے آپ؟ وہ کیا کرتے؟ روٹی توڑتے اور گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے لیے کھانے کو چھوڑ دیتے۔ تو اس طرح کوئی کسی عربی میں کسی چیز کو توڑنے کو جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے وہ حشم کہتے ہیں۔ اسی سے وہ آپ ہمیشہ روٹی توڑتے اور گوشت کے شوربے میں وہ بھگو دیتے، تو ان کا نام اسی لیے ہاشم پڑ گیا، سمجھیے۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، امرو تھا ان کا اصل نام، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں چونکہ عربی میں اس طرح کسی چیز کے توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ ان کا اصل نام امرو تھا۔ قریش تجارت پیشہ تھے، مطلب آپ جانتے ہیں قریش بزنس کرتے تھے۔ ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر منظم کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ لوگ سردیوں میں آپ یمن جاتے تھے اور گرمیوں میں سیریا جاتے تھے، اور اس لیے دونوں ملک کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی۔ اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر یہاں پہ کیا گیا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آ رہی ہوگی کہ کیوں آپ یہاں پہ جیسا بتایا گیا کہ جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا سفر کیوں یہ لوگ کرتے تھے، یہی منت کو انہوں نے کیوں چنا، تو یہ آپ کو میں آپ کے یہ سورہ قریش کی تفسیر سے میں اس میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس میں جو بتایا گیا آپ دیکھیں، سال میں 2 مرتبہ ان کا تجارتی قافلہ باہر جاتا اور وہاں سے اشیاء تجارت لاتا، سردیوں میں یمن کی طرف جو گرم علاقہ تھا اور گرمیوں میں شام کی طرف جو ٹھنڈا تھا۔ خانہ کعبہ کی خدمت گزار ہونے کی وجہ سے تمام اہل عرب ان کی عزت کرتے تھے، اس لیے ان کے قافلے بلا روک ٹوک سفر کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں قریش کو بتلا رہا ہے کہ تم جو گرمی سردی میں 2 سفر کرتے ہو، تو ہمارے اس احسان کی وجہ سے ہم نے تمہیں مکے میں امان عطا کیا ہے اور اہل عرب میں معزز بنایا ہے، اگرچہ یہ چیز نہ ہوتی تو تمہارا سفر ممکن نہ ہوتا، اور اصحاب فیل کو بھی ہم نے اسی لیے تباہ کیا کہ تمہاری عزت بھی برقرار رہے اور تمہارے سفروں کا سلسلہ بھی جس کے تم خوگیر ہو قائم رہے۔
سبحان اللہ. اب آپ سمجھ گئے. میں آپ کو اور اس کو اچھے سے سمجھاتی ہوں. دیکھیں جیسا یہاں پہ جیسا بتایا گیا کہ یہ لوگ تجارت پیشہ لوگ تھے، اور آپ سب جانتے ہیں مکے میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں لے جا کر بیچتے، وہاں سے تجارت کا مال لاتے مکے میں بیچتے. تو آپ جانتے ہیں سعودی عرب ایک بہت جو عرب کنٹریز ہیں وہ بہت گرم کنٹریز ہیں، لیکن یہاں پہ یہ لوگ کیا کرتے کہ موسم کے حساب سے کام کرتے تھے. تو جیسے یہاں پہ گرمی میں آپ یہ لوگ کیا کرتے تھے، آپ دیکھیے گرمی اور سردی میں 2 سفر یہ لوگ کرتے تھے. جیسے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے سردیوں میں یمن کی طرف جاتے جو گرم علاقہ تھا، یمن ڈیزرٹ بولے، وہاں بھی یہ سب ڈیزرٹس ہیں یہاں پہ. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے سردیوں میں یمن کی طرف جاتے گرم تھا، اور گرمیوں میں سیریا کی طرف جاتے جو ٹھنڈا تھا. اس میں بھی دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی. سبحان اللہ. اب یہاں پہ جیسا بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کے لوگ ان کی بہت عزت کرتے، اس لیے کرتے کہ یہ سبحان اللہ ان کے پاس خانہ کعبہ کے متولی تھے. خانہ کعبہ کے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے تمام اہل عرب، جتنے آپ اہل عرب تھے، ان سب کی بہت عزت کرتے تھے. اس لیے اس احسان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں مکے میں امن عطا کیا اور اہل عرب میں معزز بنایا. اگر یہ آپ دیکھیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر یہاں پہ یہ چیزیں نہ ہوتی تو آپ بولیں کہ پھر یہ بہت مشکل تھا. تو آپ یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں اللہ ہی کی طرف سے تھی. اور جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اصحاب فیل کو بھی ہم نے اسی لیے تباہ کیا کہ تمہاری عزت بھی برقرار رہے اور تمہارے سفروں کا سلسلہ بھی جس کے تم آپ کے ہوگے رو قائم رہے. اب آپ سمجھ گئی مطلب مکے پہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل خاص تھا اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھنا چاہ رہا تھا. اسی لیے تمام اہل عرب آپ دیکھیں ان لوگوں کی بڑی تعظیم کرتے تھے، بہت عزت دیتے تھے. تو یہاں پہ جیسا بتایا گیا کہ انہی کے پیریڈ میں انہوں نے اس طرح سے پروگرام بنایا تھا کہ ہم جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا سفر کریں گے. اس لیے دونوں ملکوں کے ذمہ دارانوں سے ضمانتیں حاصل کی گئی تھیں. سبحان اللہ. آگے آئیں. ہاشم ایک بار تجارت کے لیے، اب دیکھیں یہاں پہ جو میں نے آپ سے کہا تھا آپ کے جو پردادا تھے ان کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ بھی ان کا انٹروڈکشن ہی ہے، آپ اس کو سنیں. ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب مدینہ منورہ سے گزرے تو وہاں بنو عدی بن نجار کی خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے. ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھی. بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھ دیا گیا. یہ بچہ مدینے میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکے میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کا اس کا علم نہ تھا. یہاں روک کے میں آپ کو ایکسپلین کر کے آگے چلتی ہوں. اب آپ دیکھیں جیسا یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے وہ آپ شام جاتے ہوئے، یہ شام کا جو راستہ ہے، سیریا کا جو راستہ ہے، یہ مدینہ منورہ سے ہو کر ہی گزرتا ہے. تو جب وہ شام کے سفر پہ نکلے تو مدینے میں وہ رکے اور وہاں پہ انہوں نے جو ایک یہاں پہ قبیلہ بتایا گیا ہے کہ بنو عدی بن نجار یہ قبیلہ تھا بنو عدی کا، اس میں سے انہوں نے ایک خاتون سے آپ نکاح کر لیا تھا. ایک خاتون سلمہ بنت عمرو، سلمہ ان کا نام تھا اور وہ عمرو کی بیٹی تھی. تو ان سے انہوں نے شادی کر لی اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے. تو یہ ملک شام جاتے ہوئے مدینہ میں رکے، انہوں نے نکاح کیا وہاں پہ اور کچھ عرصہ وہاں پہ ٹھہر کے پھر وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے. تو وہیں پہ کیا ہوا، وہ وہاں پہنچ کر فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے. آپ دیکھیں اب وہ انتقال کر گئے اور مکے والوں کو اب پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کے جو خاندان والے تھے کہ انہوں نے کوئی شادی بھی کی تھی. اسی لیے ہوا کیا کہ یہ لوگ بالکل اس بارے میں ان کو علم نہیں تھا. تو لیکن یہ لوٹ کر آئے نہیں آپ کے ہاشم، اور یہاں پہ ان کو ان کی بیوی نے جو سلمہ بنت عمرو تھی انہوں نے ایک لڑکے کو جنم دیا جس کا وہ جب پریگننٹ تھی، جب وہ جا رہے تھے تو جس کا سر کے بالوں میں سفیدی تھی، مطلب سفید بال تھے ان کے سر میں، تو اسی لیے شیبہ رکھ دیا گیا ان کا نام، سفید بالوں والا. یہ بچہ مدینے میں پرورش پاتا رہا. اب دیکھیں آپ، یہ بچہ مدینے میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکے میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا. وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ سفر پر گئے، اور آپ سب جانتے ہیں پہلے تو کہاں پہ آپ دیکھیں نہ کوئی لیٹرز آتے تھے، نہ کوئی کچھ کانٹیکٹ کا کوئی ذریعہ ہوتا تھا.
تو اب جو قافلے جاتے وہ 7 سال 6 مہینے 8 مہینے 2 سال بعد لوٹتے، کیونکہ سفر بھی اتنی دور دور کے تھے تو لوگ بے فکری سے رہتے تھے. آپ بتائیں. تو بہرحال ان کا تو مسئلہ یہ رہا کہ یہاں پہ تو بتایا نہیں گیا کہ وہ نہیں لوٹے، تو بھائیوں نے پتہ نہیں کیا سمجھا، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں شادی کی تھی. ٹھیک ہے، اور ان سے لڑکا بھی ہوا. تو یہاں پہ جیسا بتایا گیا، لیکن مکے میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا. 8 برس بعد مطلب کو پتہ چلا تو وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے. سبحان اللہ. 8 سال سوچیے آپ، بڑا عرصہ ہوتا ہے یہ. 8 ایئرس کے بعد ان کے جو بھائی تھے مطلب، ان کو پتہ چلا، ان کے بھائیوں کو پتہ چلا، تو وہ جا کر کیا کرے، آپ شیبہ کو لے کر آئے آپ کے مدینے سے. جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، کیونکہ دیکھیے مکے والوں کو تو پتہ نہیں تھا. تو جب مطلب شیبہ کو لے کر آئے مدینے سے، تو جب وہ مکے میں داخل ہو رہے تھے تو لوگوں نے سمجھا کہ ان کا غلام ہے. آپ کو جیسے میں نے کہا تھا کہ پہلے لڑکے بکتے تھے تو بس غلام لونڈیاں بولے ہم، یہی اس وقت سمجھا جاتا تھا. تو جب وہ آپ کو لے کر آ رہے تھے، مکے میں داخل ہو رہے تھے، تو لوگوں نے سمجھا کہ اب مطلب کے غلام ہیں. چنانچہ اسے عبد المطلب کہنے لگے. عبد کا مطلب میں نے آپ سے کہا نا غلام. عبد جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا، آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آنی چاہیے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جب ہم نام رکھتے ہیں تو عبد ضرور لگانا چاہیے. جیسے عبد الحفیظ، عبد الصمد، عبد الباری، تو عبد کا مطلب غلام کے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جیسا ہے کہ عبد المطلب، لوگوں نے سمجھا کہ مطلب کے غلام ہے، اسی لیے انہیں شیبہ کو کیا پکارنے لگے، عبد المطلب کہنے لگے. بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے. عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم تھے. ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ تھا. سبحان اللہ. آپ سوچیں، جو عبد المطلب تھے وہ بہت ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور عظیم تھے. ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ تھا، مطلب ان کو لیول کا کوئی شخص نہیں تھا اس وقت. سبحان اللہ. وہ قریش کے سردار اور مکے کے قافلے تجارت کے ذمہ دار تھے. سبحان اللہ. جب وہ جوان ہوئے تو وہ قریش کے آپ سردار اور مکے کے قافلے تجارت کے ذمہ دار ہو گئے. وہ جود و سخاوت میں اس قدر تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا. سبحان اللہ. بہت سخی تھے. فیاض، کیا کہنا چاہیے، جو لوگ کاؤنٹ لیس پیسہ خرچ کرتے ہیں نا، آپ انہیں فیاض کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ اس قدر سخاوت کرتے تھے، ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا. ان کے دسترخوان پر مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کو کھانے کے لیے ڈال دیا جاتا تھا. سبحان اللہ. ان کا دسترخوان کیا کرتا، دسترخوان پہ جو بھی ہو، آپ ایک دسترخوان بچتا تھا، اور وہ صرف کس کے لیے بچتا تھا، مسکینوں کے لیے، جانوروں کے لیے، اور چڑیوں کو کھانا اس دسترخوان پہ ڈال دیا جاتا تھا. اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا. سبحان اللہ. لوگ انہیں کیا آپ سے پکارتے تھے، بولے آپ، عرف ان کی پہچان کیا تھی کہ زمینوں پر انسان کو یہ کھلاتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں کو یہ کھلاتے ہیں، اور چڑیوں کو کھلانے والا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا ماشاء اللہ ان کا دل بنایا تھا. سبحان اللہ. انہیں زمزم کے کنواں بھی کھودنے کا شرف حاصل ہوا. اس کنویں کو بنو جرہم نے مکے سے جلا وطن ہوتے وقت پاٹ دیا تھا. اس وقت سے اس کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی. عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتلائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا. انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا. سبحان اللہ. اس کی تفصیل تو ابھی ریسنٹلی میں نے آپ کو کوئی آڈیو میں کہہ دی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں آپ کو ایک ورڈ شاید آپ کو سمجھ نہیں آگا، اس کو میں کلیئر کر دوں. جیسے یہاں پہ بتایا گیا، اس کنویں میں بنو جرہم نے مکے سے جلا وطن ہوتے وقت پاٹ دیا تھا. مطلب جب بنو آپ کے جرہم جا رہے تھے تو انہوں نے اس کنویں کو بند کر دیا تھا. آپ پاٹ دینا مطلب بند کر دینا، کلوزڈ کر دینا. ٹھیک ہے، تو اس جگہ، وہ جگہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھی کہ بھائی یہاں کنواں بھی کوئی ہے. لیکن جیسا ابھی میں نے آپ کو ریسنٹلی آڈیو سینڈ کیے تھے، اس میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو ہی وہ جگہ خواب میں دکھلائی تھی. پھر آپ نے اس کو کھودا تو پرانا کنواں الحمدللہ برآمد ہوا. انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا بھی واقعہ پیش آیا. آپ یہ زندہ تھے جب آپ کے ہاتھی والے سورہ فیل جو ہے وہ جو واقعہ وہ ہوا انہی کے پیریڈ میں ہوا. یہ سب حبشی تھے.
ان کے سردار کا نام ابرہہ تھا جو یمن پر قابض اور حکمران تھا۔ وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 لشکر جرار لے کر آیا، لیکن جب مکے کے مشرق میں مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محسر میں پہنچا اور مکے پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چوٹیوں کا جھنڈ بھیج دیا، جنہوں نے اس پر ٹھیکری جیسے پتھر برسا دیے اور وہ کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سمجھ گئی کہ عبد المطلب ہی کے پیریڈ میں فیل والوں کا قصہ، ہاتھی والوں کا قصہ پیش آیا، اور یہ سب لوگ جو آئے تھے وہ حبشی تھے، اور ان کا سردار کا نام ابرہہ تھا جو یمن پر قابض اور حکمران تھا۔ وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، اور ان کے ساتھ 60,000 سوچیں آپ لشکر جرار تھا، مطلب بہادر لڑنے والے تھے۔ لیکن جب مکے کے مشرق میں مزدلفہ اور مینا کے درمیان یہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ وہاں ایک وادی ہے جس کا نام وادی محسر ہے، اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا جو حاجی الحمدللہ حج کرنے جاتے ہیں، جب وہ مزدلفہ سے مینا جاتے ہیں تو انہیں راستے میں ایک آپ دیکھیں ہمارے پاس جیسا یہ کوئی آپ بورڈ ہوتا ہے نا، بلیک بورڈ کی طرح پتھر کے بورڈ ہوتے ہیں، دیکھیں جس پہ آپ جیسا ہمارے پاس کوئی آپ برج بناتے ہیں، کوئی ایسی گورنمنٹ کے پارکس بناتے ہیں تو اس پہ لکھ کر لگایا جاتا ہے نا کہ انہوں نے اس کا آپ کے انوگریشن کرنا ہے، اس طرح پتھر کا ہوتا ہے وہ پورا ایک بورڈ کی طرح۔ تو آپ یقین کریں میں نے دیکھا ہے الحمدللہ، جب میں حج پر گئی تھی ہمارا گزر اسی الحمدللہ اب راستے سے ہوا تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے ان لوگوں نے وہ پتھر پر وادی محسر، سبحان اللہ آپ لکھا ہے، وہ پتھر پر خود میں نے آنکھوں سے الحمدللہ دیکھا تھا۔ تو جو لوگ یہ آپ کے راستے سے گزرتے ہیں وہاں پہ شاید ان لوگوں نے، اب اللہ عالم، دیکھیں وہ راستہ اتنا بڑا ہے، وہ ایک جگہ ہی لکھا ہے صرف وادی محسر، تو آپ جانتے ہیں اتنا رش ہوتا ہے اور الگ الگ راستے ہوتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے جنہوں نے حج کیا ہوگا وہ ضرور تمام اللہ تعالیٰ ان کی نظر سے یہ گزارے، لیکن آپ یقین کریں یہاں سے جب ہم گزرے جلی گزر گئے تو آپ جانتے ہیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی آیا تھا۔ تو یہاں جیسا بتایا گیا کہ وادی محسر میں پہنچا اور مکے پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لشکروں پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا، جنہوں نے اس پر، ہمارے پاس ٹھیکری کہتے ہیں، وہاں پہ ٹھیکری کہتے ہیں، بولے آپ جیسے پتھر، جیسے آپ اس میں اس طرح آئے ہیں اور آپ دوسری جو تفاسیر میں آتا ہے وہ کنکریاں بتائے گئے ہیں، تو اسی طرح آپ بولیں ان پہ اللہ تعالیٰ نے آپ یہ لشکر سے، چڑیوں کے لشکر وہ اپنے منہ میں وہ پکڑے ہوئے تھے، اور جیسے 60,000 بولے آپ 60,000 تو کیا نہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی چڑیاں بھیجی ہوں گی، آپ بتائیں جھنڈ کے جھنڈ بھیجے، جھنڈ کہتے ہیں گروپس، بنچ جسے آپ کہیں، اور انہوں نے جیسے وہ آپ گرتا ان کے اوپر وہ آپ ایک بھوسے کی طرح ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی چیز سے انسان کو ختم کر سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ جیسا بتایا گیا کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا، واقع فیل، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے ہوا تھا۔ اب آپ سمجھ گئے، الحمدللہ رب العالمین بولے اس کو سنیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ عزیز جیسا میں آپ کو آلٹرنیٹ سینڈ کرتی ہوں اسی طرح میں آپ کو اس کو سینڈ کرتی رہوں گی، اور بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہم اس کو پڑھنے سمجھنے اور اس سبحان اللہ عظیم مہینے میں، سبحان اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ پیدائش کا بھی مہینہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اور جیسا میں نے آپ کو کل بھی میں نے آپ کو آڈیو بھیجا، بس اس ماہ کی بدعات سے بچیں، ہمیں بس یہی کرنا چاہیے۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق نیک ہدایت دے، متقی پرہیزگار بندہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری خدمت کو قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز پرسوں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔